पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन एक पेज पे है, एक पेज पे नहीं है, पेज ही एक ही है, एक पेज ही। ये दो ही एक पेज पे है रोहित साहब। देखें, थे तो वो तुम्हारे ही है बाप, मगर तुम क्या हो? आपका अगर वो लाडले होते तो क्या वो शहीद होते? जमहूरी लोग हैं। जमहूरी लोग। अच्छा, ये दो लाडले जो है वो प्रूव्ड हो चुके हैं एक तरह पे सरफेस पे, और तीसरा जो है वो रो रहा है कि मुझे लाडला क्यों नहीं बना। तारीख का हमारे साथ जुल्म कितना है कि नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आया 2/3 से आया। ये कर सकता था, उसको यासिर अरफात, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, दुनिया के सारे उसको लेने के लिए आए कि भाई आप चलें। वो एक स्टाम्प पेपर, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर साइन करके वो चला जा सकता था। हाँ, 4 हफ्तों का कह के 4 साल बाद आ सकता था। आके फिर से लाडला बन जाता। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाता तो उस टाइम वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर कर जाता तो भाई वो भी लाडला या हीरो बन जाता। बात थी, उसके खून में नहीं है। और दूसरी बात जो आपने जरदारी के सर जरदारी का बलोच खून है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो कि रात को 9 बजे 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कल मैं वज़ीर आज़म हूं? ये किसको ये मैसेज देना चाहते हैं? जिनको इक़्तिदार मिला, लेकिन उनको जो है वो इक़्तिदार मिला, इख्तियार नहीं मिला। दूसरा मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब जेल में थे ना, उनको तो एम्बुलेंस तक नहीं दी गई थी, और आपके ही दोस्तों ने मीडिया के ऊपर खबरें चलाई कि जरदारी साहब इंतकाल कर गए हैं। चलाई थी मीडिया के दोस्तों ने। इस मुल्क में क्या वो सियासत ठप करके और स्टाम्प पेपर लिख के क्या वो, तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। क्लच प्लेटें फारिग हुई जरदारी की, ना क्लच प्लेटें फारिग हुई बिलावल की, ना किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा की। जिसको भाजपा साहब वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे, अब वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल अगर जाता है तो आसिफ अली जरदारी को 5 जाता साल है। पूरे। अच्छा, इस मुल्क में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ जाता है तो आसिफ अली जरदारी को जाता है। अच्छा, इस मुल्क के अंदर NFC अवार्ड, अच्छा छोटे सूबों को शनाख्त देना, ये वो इख्तियारात, वो चीज़ें थी जो भुट्टो शहीद भी नहीं कर सका। ये कौन सी है जो राना सनाउल्लाह दे रहा है, जो नून लीग वाले दे रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। तो इस हवाले पे तो मैं फिर उसके तरीके इंसाफ के चेयरमैन को तो मैं क्रेडिट दूंगा। वो तो कहते थे कि नून लीग का और इलेक्शन कमीशन जो है ये गठजोड़ है। यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वोट को इज्जत दो। वो जब वापस आए उसने खुद इस बयानी के ऊपर पानी फेर दिया। वो बूट सूंघ के तो उसके स्मेल आती तो हर टाइम छिक्का भी चाड़ के रखता है ना, थोड़ा सूंघा करे। ठीक, इमरान खान के रास्ता रोकने के लिए कोई सियासी कुव्वत और नहीं है। इमरान खान का रास्ता रोकने की बात नहीं है, इमरान खान का मसला नहीं है, उससे भी बढ़ के मसला है एस्टेब्लिशमेंट का। आवाम को तो मैं और आप तो खाम खा है ना, कोई पूछता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं रबियाज़ाद टीवी। आज ट्राई के साथ हम मौजूद है जनाब अली शेर साहब, कौन नहीं जानता, और दूसरी जानिब तशरीफ़ फरमाए तैयब बलोच साहब। जो व्लॉग है हमारा ये 24-27 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो ये 2 पार्ट्स में आपको ज़रूर मिलेंगे, और पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, उसके बाद पर आप देख सकेंगे पार्ट 2। आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि 3 ख़वातीन के बाद अब पेश खिदमत है 3 लाडले, लेकिन तीसरा किधर है, इस पे हमारी जो सुई वो अड़ी हुई है। पहले मैं अली शेर साहब से बात करूँगा। अली शेर साहब, 3 लाडले कौन? देखिए, आपने 3 औरतें 3 कहानियाँ तो कभी अखबार जहाँ में छपते होती थी एक पूरी सीरीज़, तो वो पढ़ी होगी। लेकिन आजकल जो है वो 3 लाडले जो है उनकी कहानी चल रही है, और वो 3 लाडले, वैसे तो लाडले बदलते रहे, लेकिन हम आजकल की बात करें, आजकल से बात की पिछले कुछ सालों की। तो ज़ाहिर है पहले लाडला जो था वो इमरान खान साहब थे, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब बन गए हैं। तो तीसरा कौन है? ठीक है, और तीसरा जो है वो बनने के लिए वो रो रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कहते हैं कि पिछले दिनों तो वो इतने वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि एक जलसे में तकरीर करते हुए जब वो कह रहे थे कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद तो हमने कामयाब कराई थी, और इसमें झूठ भी नहीं है कि उन्होंने कराई थी, क्लेम ठीक है। अब अगला फिक्रा उन्होंने बोला कि अब हम कहाँ हैं, क्योंकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, और एक शख्स मियां नवाज शरीफ के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और सब इदारे, सब कानून, सब कुछ पीछे चले जा रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? तो ये 3 लाडले हैं, 2 लाडले भुगत गए, यानी इमरान खान साहब, और नवाज शरीफ साहब समझे कि भुगतने को तैयार है। मतलब बज़ाहिर नज़र आ रहा है जिस तरह उनको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। ये तो अगली जाके अवाम फैसला करेगी ना। अवाम तो खैर कौन सा फैसला करती है, ये तो हिस्सा होता है अवाम का और हुकाम का, असल हुकाम का, तो उस पे आगे जाके बात चलेगी। लेकिन फिल वक्त जो है 2 लाडले जो है वो प्रूव्ड हो चुके हैं एक तरह पे सरफेस पे, और तीसरा जो है वो रो रहा है कि मुझे लाडला क्यों नहीं बना रहे। तैयब बलोच साहब, क्या कहेंगे आप?
پہلی بات ہے کہ یہ لفظ لاڈلے سے تو میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. بات لاڈلے کی نہیں ہے، بات ہے دیکھیں میں اپنے طور پہ جو سمجھتا تھا کہ ایک کاٹھ کا پتلا ہے تھا ایک چابی کا کھلونا، ٹھیک ہے. اور عمران خان تھا لاڈلا، اس سے پہلے کون لاڈلا تھا؟ نواز شریف لاڈلا تھا. تو یہ لاڈلوں کی کہانی بھی اگر آپ سوچیں تو وہ ان دونوں کے درمیان ہی میں ہی چلتی ہے. پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی کبھی لاڈلی رہی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی لیڈر لاڈلا رہا. اگر وہ لاڈلے ہوتے تو کیا وہ شہید ہوتے؟ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری لوگ. اچھا اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ بھٹو شہید ہو گیا، کس کی وجہ سے گیا؟ اس کا نہ کوئی زمین کا تنازع تھا، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی بھینس چوری ہوئی تھی عوامی راج پہ، ٹھیک ہے. وہ بھی کہانی کر سکتا تھا، اس کو یاسر عرفات، لیبیا کے معمر قذافی، دنیا کے سارے اس کو لینے کے لیے آئے کہ بھئی آپ چلیں. وہ ایک اسٹامپ پیپر، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر سائن کر کے وہ چلا جا سکتا تھا. ہاں 4 ہفتوں کا کہہ کے 4 سال بعد آ سکتا تھا، آ کے پھر سے لاڈلا بن جاتا. نہیں بنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے خون میں نہیں ہے. بات یہ لاڈلا وہ بنتا ہے جس کے خون میں مزاحمت نہیں ہوتی. جب مزاحمت کا وقت آتا ہے نا تو وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کر کے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. سمپل بات ہے. جس کے خون میں مزاحمت ہے، جس کے نانا نے قربانی دی، جس کی اماں کو یہاں پہ شہید کر دیا کہ اس کی ماں کیوں شہید ہوئی. بات یہ ہے بلاول کے پاس لیگیسی ہے، بلاول کے پاس ماں، بلاول کے پاس اسٹیبلشمنٹ. وہ بات سمپل سی ہے کہ یہ لاڈلے بنتے کیوں ہیں، یا کاٹ کے پتلے کیوں بنتے ہیں، چابی کے کھلونے کیوں بنتے ہیں. یہ وہ لوگ بنتے ہیں جو سیاسی جنت عوام کے قدموں میں تلاش کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ یا بوٹ والوں کے پاس جا کے تلاش کرتے ہیں. جب آپ دیکھیں بھٹو شہید نے لیٹر لکھا اپنی بیٹی کو، مشہور لیٹر ہے. بھٹو شہید نے کہا کہ میں تو 5000 سالہ پرانی تہذیب تو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ سیاستدان کی جو جنت ہے وہ عوام کے قدموں میں ہے. اور یہی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری عوامی راج کے لیے نکلا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو پورا کا پورا نریٹو ہے وہ لاڈلے پن پہ نہیں ہے کہ میں نے لاڈلا بنوں. وہ نریٹو ہے کہ الیکشن کراؤ، آئین کی ذمہ داری ہے، سیاست کی یہی چاہتی ہے، جمہوریت یہی چاہتی ہے. لیکن نواز شریف روڑے اٹکا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نواز شریف کو پتہ ہے کہ میں چونکہ نیا لاڈلا بنانا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو علی شیر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے آدھا فکرہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ تو بلاول کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں نا. ہم تو اس کے منہ میں اپنی بات نہیں ڈال سکتے کہ انہوں نے یہ کہنا چاہیے تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد ہم نے کامیاب کرائی، اور یہ واقعی کریڈٹ تھا. اور اس میں اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے تو خود مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این والے تو بعد میں اب مکر رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد نہیں ہونی چاہیے تھی، اس ٹائم ہم الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینے کی بجائے وہ اس پورے ایک جمہوری عمل سے ہی جو پاکستان کی ایک انوکھی تاریخ بنی 75 سالہ تاریخ کے اندر وحد، وہ ایک تاریخ ہے جو کانسٹیٹیوشنل تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی وہ انکاری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ سمپل سی بات ہے کہ اس ٹائم اگر آپ پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھیں تو وجہ یہ ہے جو میں نے کہا لاڈلا وہ بن سکتا ہے جس کے خون میں مزاحمت نہ ہو، جو میں نے پہلے بات کی ہے. اور مین چیز جو کٹ پتلی بن کے رہنا پسند کرتا ہو وہی لاڈلا بنتا ہے. بی بی کٹ پتلی نہیں بن سکتی تھی. 2 دفعہ اس کو پورا اقتدار نہیں دیا گیا، چھین لیا گیا، اور نواز شریف کے ذریعے چھینا گیا اقتدار. ٹھیک ہے، نواز شریف لاڈلا بن کے آتا رہا. دیکھیں تاریخ کا ہمارے ساتھ ظلم کتنا ہے کہ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آیا 2/3 سے آیا، اور جو عوامی طاقت سے آتے ہیں ان کی طاقت چھین لی جاتی تھی. لیول پلے. اچھا یہ بات ہو رہی ہے لیول پلے فیلڈ. سر آپ کی بات میں علی شیر صاحب کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ علی شیر صاحب پاکستان میں ایسا کیوں ہو کہ رات کو 9 بجے 8 بجے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل میں وزیر اعظم ہوں؟ یہ کس کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں؟ یار ابن امین بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے قدموں تلے، یہ بات کہنے کو بالکل ٹھیک ہے. بھٹو شہید نے بھی یہ بات بالکل ٹھیک کہی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکل کیا ہے؟ کیا پریکٹیکل یہی ہے اس ملک میں واقعی آزاد شفاف انتخابات ہوتے ہیں، ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ ہوئے تھے نا بھٹو صاحب والے، اس کے بعد طے ہو گیا کہ کبھی اس طرح نہیں ہوگی. اور آج جو آپ کے سامنے یہ صفحے پڑھے جا رہے ہیں کہ جو مرضی کر لو، ہم نے اس لاڈلے کو بنانا ہی بنانا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ 4تھی دفعہ اس کو. سر میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑیں. میں تو بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بلوچ صاحب کی بات جو کہ اب انہوں نے خود بھی کہا کہ 2 مرتبہ بے نظیر کو اقتدار ملا،
لیکن ان کو جو ہے وہ اقتدار ملا، اختیار نہیں ملا. اور وہ جس طرح سے آ کے جنرل اسلم بیگ سے ملاقات کر رہی تھیں اور نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہے وہ لاہور میں مارچ کی تیاری کر رہے تھے، یہ تاریخ کے حقائق ہیں. اور پھر جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے حوالے سے کہ ان کو کبھی وہ ہوا ہی نہیں، پیپلز پارٹی کے خون میں ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو شعر ہے نا، تھے تو وہ تمہارے ہی ابا مگر تم کیا ہو. میں بات بینظیر بھٹو کی یا ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں کر رہا. میں اس کے بعد آگے جو ہے وہ جو جن کے ساتھ جو ہے وہ زرداری کے ساتھ بھٹو لگا کے جو کام چلایا گیا نا سابقہ لاکھ کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت کہاں تھے؟ ایک لمحے کے لیے بلوچ صاحب، اس وقت انہوں نے کس کی خدمت کی تھی جب بلوچستان میں ایک حکومت جو تھی صوبائی حکومت مسلم لیگ نواز کی، جو باپ نکالی تھی اس میں سے، جنہوں نے ان کے خلاف کو کیا تھا، تو وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ اب کوئی اس میں راز رہ گیا ہے؟ نہیں اس میں راز نہیں ہے. ابھی یہ تحریک عدم اعتماد پیورلی ان کی اپنی تھی. آپ بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنی تھی. میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ اس ٹائم دیکھیں، میں بس ایک سمپل بات ہے، جب زمینی حقائق چینج ہو جاتے ہیں نا، گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے نا، جب وہ پلے کرتا ہے نا، تو پھر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس خود بخود بھی آ جاتی ہیں. طریقے عدم اعتماد کی بات کی، زمینی حقائق چینج ہو گئے تھے. اچھا، زرداری صاحب جیل میں تھے، یہ بقول زرداری کے اپنے، کہ جب عمران خان کی نئی حکومت بنی نا، تو ایک حامد میر کو اس نے انٹرویو دیا جو چلنے نہیں دیا گیا تھا. اس میں زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا، جو بعد میں حامد میر بحال ہوئے تو وہ انٹرویو چلایا گیا، یاد ہوگا تھوڑا سا کلپ. اس میں زرداری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم طریقے عدم اعتماد لے کے ہم ان کو گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو بھنگ پڑ گئی، ان کا وہ روک دیا گیا. پھر جب اسٹیبلشمنٹ خود اس لاڈلے سے متنبع ہو گئی، تو وہ پھر زرداری کی جو وہ والی سکیم تھی انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ منصوبہ، یہ ساری ترتیب تو آصف علی زرداری کی تھی. اب اس بات پہ آ گیا نا کہ یہ جب ان کی لڑائی ہوئی ان کی، تو پھر جا کے یہ بات، ہاں اب ان کی جب لڑائی ہوئی، ورنہ زرداری صاحب نے کتنی اٹیمپٹس کی، ناکام ہوتی رہیں، لیکن وہ جمہوری پروسیس وہ چلاتے رہے. ایک بات. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب جیل میں تھے نا، ان کو تو ایمبولینس تک نہیں دی گئی تھی، اور آپ کے ہی دوستوں نے میڈیا کے اوپر خبریں چلائیں کہ زرداری صاحب انتقال کر گئے ہیں. چلائی تھی میڈیا کے دوستوں نے. زرداری صاحب اتنے، اس کو تو اللہ نے نئی زندگی دی، ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس نے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جاتا تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر کر جاتا تو بھائی وہ بھی لاڈلا یا ہیرو بن جاتا. بات تھی اس کے خون میں نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے، ہاں زرداری، سر زرداری کا بلوچ خون ہے، ایک بات. دوسری بات، زرداری بلوچ کا بیٹا ہے، زرداری بڑے خان، ایک بات. دوسری انہوں نے ابھی کہی کہ جی وہ بھٹو نہیں رہا، وہ زرداری بھٹو بن گیا، یا ٹھیک ہے. اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں، تھوڑے سے حقیقت سن لیں. بغض زرداری ہوگا، لیکن میری دانست میں اور واسے حقیقت میں بھی زرداری خاندان جو ہے یہ سب سے بڑا مزاحمتی خاندان بھی رہا ہے. لیکن اس سے بھی ہٹ کے زرداری خاندان کے پاکستان کے اوپر احسان ہے. شاید اتنے بھٹو بھی خاندان کے نہ ہوں. اب وہ سنیں کیسے. خود آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کہاں سے پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. سندھ مدرسۃ الاسلام سے ذوالفقار علی بھٹو شہید پڑھے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح دی فاؤنڈر آف پاکستان کہاں سے پڑھے ہیں؟ آپ 8ویں جماعت میں آپ نے پڑھا ہوگا. سندھ مدرسۃ الاسلام سے قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کس کا ہے؟ بھٹو خاندان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ ہی وہ دانش سکول والوں کا ہے، وہ آصف علی زرداری کے ننیہال خاندان کا ہے. آج آپ حماس کی بات کر رہے ہو، فلسطین کی بات کر رہے ہو. پوری امت مسلمہ کے اندر ان کے نانا پر نانا حسن افندی، آپ ترکی میں چلے جائیں کہ حسن افندی کا نام لیں گے تو سلوٹ ماریں گے اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. فلسطین میں چلے جائیں گے تو فلسطین والے بھی، وہ کون تھے؟ آصف علی زرداری کے نانا تھے. اور وہ جب یہاں پہ آئے، آپ اچھا یہ آپ اکثر جملہ سنتے ہوں گے کہ علی گڑھ کے لونڈو نے پاکستان بنایا. او بھائی، علی گڑھ کی تحریک، علی گڑھ کے لونڈے کہاں سے فارغ التحصیل تھے؟ علی گڑھ سے. علی گڑھ کا کنسپٹ کہاں سے لیا گیا؟ سندھ مدرسۃ الاسلام جو آصف علی زرداری کے ننیال خاندان کی یونیورسٹی ہے. بات یہ ہے کہ اس خاندان، مسئلہ یہ ہے کہ تھے تو وہ تمہارے ہی ابا مگر تم کیا ہو. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ، یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. میرا تو سوال یہ ہے، جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات آئی تھی، ایک منٹ، جب اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تم 3 سال کے لیے آتے ہو
تو اس کے بعد کہاں گئے تھے, پھر اس کے بعد کیسے واپس آئے تھے, یہ تاریخ نہیں ہے. رات کو دودھ پینے کے لیے بھی آتے, کچھ اس طرح جملہ بھی تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات آئی تھی تو کہاں گئے تھے؟ بات یہ ہے دبئی میں بیٹھے, مثال ہے, چلو بات یہ ہے کہ اس ملک میں رہے نا, اور اس کو پتہ ہے جب یہاں پہ لوگ ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے رہے اس ملک میں, کیا وہ سیاست ٹھپ کر کے اور سٹامپ پیپر لکھ کے, کیا وہ, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. نہ کلچ پلیٹیں فارغ ہوئی زرداری کی, نہ کلچ پلیٹیں فارغ ہوئی بلاول کی, نہ کسی پیپلز پارٹی کے رہنما کی. سید خورشید شاہ کو دیکھو, اس بیچارے کو یہ سزا دی گئی کہ آپ پارٹی کو چھوڑ دیں, نہیں چھوڑا, جیلیں بھگتیں. لیکن یہاں پہ وقت آتا ہے تو کلچ پلیٹیں فارغ ہو جاتی ہیں. ماحول کو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بغض سے باہر نکل آئیں, اس ٹائم آصف علی زرداری جو ہے نا, وہ پاکستان تو کیا شاید ایشیا کا سب سے بڑا وہ لیڈر ہے جو اس نے کیا بھی اور تاریخ بنائی ہے. وہ بھی تاریخ بنائی جو شاید بھٹو شہید بھی نہیں بنا سکے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل اگر جاتا ہے تو آصف علی زرداری کو جاتا ہے. اچھا, اس ملک میں اگر کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن کا تحفظ جاتا ہے تو آصف علی زرداری کو جاتا ہے. اچھا, اس ملک کے اندر NFC ایوارڈ, اچھا چھوٹے صوبوں کو شناخت دینا, یہ وہ اختیارات, وہ چیزیں تھیں جو بھٹو شہید بھی نہیں کر سکا, یہ زرداری صاحب نے کی. لیکن یہ کہتے ہیں جی وہ تھے, وہ آبا ضرور تھے, تو وہی آبا و اجداد کی جھلک زرداری میں ہے. اسی آبا و اجداد کا خون جو ہے وہ بلاول کے خون میں ہے. آپ اس کو, اچھا ایک بات, آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز تحمل, تدبر, سیاسی حکمت عملی سے چلتی ہے, میرے اور آپ کے جذباتی ہونے سے نہیں چلتی. اچھا, مفاہمت بھی ایک ریکنسلیشن ایک سب سے مین ہے. جمہوریت بہترین انتقام. اب جب آپ کسی سے ذاتی اس نے آپ کے ساتھ گندا کیا, اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا, آپ اس کو چھوڑ دو. جمہوریت کو جب آپ اسٹرینگتھن کرتے ہو تو خود بخود جمہوریت کتھارسس کر کے اس کے ساتھ انتقام لیتی ہے. یہ جمہوریت اور یہ جمہوری انتقام ہوتا ہے. یہ جمہوریت کا انتقام ہے. جمہوریت کا انتقام ہے کہ آپ مردم شماری کے اوپر سائن کریں اور نظر آ رہا ہو کہ یہ اس آئین کے تحت جو ہے یہ اب 90 دن سے آگے چلا جائے گا, اور آئین کی اس 90 دن والی شک کی خلاف ورزی ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہیں پہ جواب نہ دے سکیں. نہیں, کیوں وہ الیکشن آگے چلا جائے, اور اس کو آگے جانے کے لیے الیکشن کمیشن کو موقع فراہم کرے پیپلز پارٹی. آپ کو جواب بھی ملا ہے, آپ کو جواب بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ جواب, یعنی سیاست کے اندر بھی سیاست ہے. نہیں, آئین کے ساتھ سیاست, آئین کے ساتھ سیاست, آئین کے خالقوں کی آئین کے ساتھ سیاست. بات دیکھیں, سمپل بات ہے. بات یہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونا ایک آئینی کمانڈ تھا, ایک آئینی تقاضا تھا, ٹھیک ہے. اب جو علی شیر صاحب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جواب اس پہ کیا ہے. اب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب رکاوٹ الیکشن میں میاں صاحب بن رہے ہیں. سر میاں صاحب سب سے بڑی رکاوٹ ہے, بڑی. اچھا چلو مجھے دیجیے اجازت, اور ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے اور آئندہ الیکشن میں یکساں سلوک تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.